औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अहमद अब्बासज़ादी प्रोग्राम शरई मसाइल लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में ब्रेक के बाद हाजिर है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मैं एक बार फिर इनको खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम आज नमाज के हवाले से गुफ्तगू क़िबला फरमा रहे हैं, फ़ज़ाइल के हवाले से, उसके जितने भी अरकान हैं उस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क़िबला हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? ज़ाकिर हुसैन तूरी बोल रहा हूँ नैनीताल वैलेंटाइन से। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। अल्लामा बुखारी साहब से बात करनी थी प्रोग्राम की बात प्लीज। जी अच्छा ठीक है, तो प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम 5-7 मिनट तक यहाँ बैठे हुए होते हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो इसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क़िबला हमारे भाई ने कॉल किया था, उन्होंने फरमाया कि आज मैयत हुई है, तो नमाज वहशत के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी कि कब पढ़नी चाहिए, क्या उसका कोई मखसूस वक्त है? जी, एक तो मुझे याद आया कि हमारे एक अजीज़ हैं, आज ही उनकी वालदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन ऑन जी काज़मी साहब। जी बिस्मिल्लाह। खुदावंद आलम उनकी वालदा को दुआ रहमत में जगह दे। इलाही आमीन, और इलाही उनके आमीन। लिए भी हो सके तो नमाज वहशत कब्र पढ़ें। जज़ाकल्लाह। तो नमाज वहशत जो होती है, ये मैयत को जिस दिन दफन किया जाए उसी रात को 2 रकत नमाज वहशत पढ़ी जाए। और उसके पढ़ने का तरीका ये है कि पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है जी, और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र इसको पढ़ना है। सलाम के बाद कहना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाबा सवाबहा इला कब्र फ़लाँ, और कब्र फ़लाँ फ़लाँ की जगह पे नाम उस मैयत का नाम लेना है कि परवरदिगार इसका सवाब उसके नाम माल में दर्ज कर दे। तो ये नमाज वहशत कब्र जो है रात के किसी हिस्से में पढ़ी जा सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि अव्वल शब नमाज इशा के बाद पढ़ी जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई मैयत जो है उसको दफनाने में देर हो या किसी और वजह से मसाइल होते हैं, तो बहरहाल जब भी उसको दफन किया जाएगा, दफन करने वाली यानी उसी रात पढ़ना होता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क़िबला हम उस हवाले से भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, नमाज के जो अरकान हैं उनमें। जी बिस्मिल्लाह। यानी नमाज जिन चीज़ों की वजह से बातिल होती है, जी टूट जाती है। जी नमाज बिस्मिल्लाह। के अरकान तो ये हैं, वो नियत, तकबीरतुल इहराम और क़ियाम और रुकू और दोनों सजदे, ये 5 नमाज के रुकन हैं। इनको जानबूझकर छोड़ा जाए तब भी नमाज बातिल है, या भूल कर छोड़ा जाए तब भी नमाज बातिल है, उनको कहते हैं। मदद के साथ क़िबला, इससे पहले कि हम शुरू, हमारे साथ एक कॉलर उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मतलूब हुसैन बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। बुखारी साहब की खिदमत में भी आदाब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो एक छोटा सवाल आया जहन में, तो मैं आज देख रहा था प्रोग्राम, ये बड़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, छोटा सा। बिस्मिल्लाह बाद बिस्मिल्लाह। औक़ात हम ऐसे प्रोग्राम मतलब देखने में जो है ना वो ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन इससे बड़े मसाइल होते हैं। तो जज़ाकल्लाह। मैं सोच रहा था कि बाद क़िबला जैसे फरमा रहे थे कि नमाज में पहली सफ के पीछे मामून जो हो वो मतलब अच्छा आदमी हो, जो नेक, जो समझने वाला हो, तो जो मौलाना साहब ऐसे को बेहोश हो जाए या ऐसा, तो वो जगह। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है, मैंने सोचा है कि बंदे बैठते नहीं हैं पहली सफ में, तो नमाज खड़ी हो जाती है, तकबीरतुल इहराम हो जाती है। तो अगर गलती से कहीं आदमी उसको जगह को कवर करने के लिए अभी खाली है तो आगे हो गया, मिसाल पर किसी नमाज में पहले ऐसा हो गया हो बाई चांस, या हो जाए, हम तो कभी किसी सूरत में अपने आप को ये समझते ही नहीं ना कि हम मतलब इस काबिल हैं कि उस जगह को कवर कर माशाल्लाह। लेकिन अगर बाई चांस ऐसे हो गया हो, या कोई अभी हर आदमी सोचता है उस वक्त के मैं आगे ना हूँ, तो वो जगह खाली रह जाती है। जैसे कि नमाज में बहुत से नमाजी पीछे खड़े होते हैं, पीछे बैठते रहते हैं, तो जब नमाज खड़ी हो जाती है तो आगे कवर चाहिए। तो ये है कि यूं ही अगला आदमी कोई आगे अगली सफ में जाए तो ऐसे दूसरा कवर कर ले। तो ऐसे कवर करते हुए अगर मौलाना साहब के पीछे कोई कवर होगी तो उसका क्या होगा? मतलब जो आदमी न जानने वाला हो या इतना इल्म न रखने वाला हो, तो वो कवर कर जाए, मौलाना साहब के पीछे खड़ा हो जाए, तो उसका क्या, उसके लिए क्या आज थोड़ा। बहुत शुक्रिया।
جی جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ ایک تو جی بسم اللہ، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو سرا کہا گیا ہے، مستحب ہے کہ یعنی مولانا صاحب کے پیچھے جو امام مسجد کے پیچھے جو نماز پڑھانے والے، ان کے پیچھے جو ہے نا وہ پہلی صف میں کوشش ہونی چاہیے کہ دیندار متدین جو معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں کہ اچھے انسان ہیں، ویسے تو بہرحال جتنے بھی لوگ نماز کے لیے آئے ہیں اچھے ہی لوگ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ظاہر ایک جوان ہے ابھی ایک داڑھی سفید والا ہے، زیادہ علم بھی رکھتا ہے، تجربہ بھی ہے، تو لہٰذا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پر ہو گئی جگہ اس طرح، کوئی حرج نہیں، نماز تو صحیح ہے۔ جو یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھی آخر مولانا حضرات کا بھی تو کبھی ہو سکتا ہے نا وضو ٹوٹ گیا تو وہ چلے گئے، تو پھر نماز جو ہے نا ایسے کھڑی نہ رہے بغیر امام کے، تو وہ جو پچھلے والے ہوں گے اگر اس قابل ہوں کہ نماز پڑھا سکتے ہوں تو وہ آگے بڑھ جائیں گے ایک قدم، اور نماز جو ہے وہ ان کے پیچھے لوگ نیت کر لیں گے، اس لیے کہا گیا۔ وَإِلَّا نماز صحیح ہے، کوئی بھی پیچھے کھڑا ہو جائے۔ جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ جی بسم اللہ قبلہ، ہم گفتگو فرما رہے تھے، ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ نماز کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی مبطلات نماز، اس میں سے ہم نے 5 بیان کر دیے ہیں، اور اس میں سے 6واں یہ ہے کہ عمدن بات کرے، یعنی جان بوجھ کر نمازی جو ہے نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی کلمہ جس میں ایک حرف سے زیادہ نہ ہو، یعنی 2 حرف سے مل کے ایک کلمہ بنتا ہے، ایک کو کہتے ہیں حرف، بعض دفعہ ایک حرف جو ہے وہ اس کا بھی معنی ہوتا ہے، جیسے عربی زبان میں لفظ کاف ہے، کاف، تو کاف جس کی عربی زبان میں معنی ہے حفاظت کرو، تو اسی طرح کا کوئی اور لفظ بولے، حرف بولے جس کے معنی ہوں، تو یعنی جو معنی دار لفظ جو بولنا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پڑھتے ہوئے نماز کوئی لفظ بول دے گا یا حرف ایسا کہ جس کے معنی ہیں، یا مثلا کسی نے سوال کیا کہ بھئی حروف تہجی میں دوسرا کون سا حرف ہے، تو کہہ دے بے، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے الف بے کہہ دے بے، اگرچہ حرف ہی کہا اس نے لیکن اس کا جواب دے دیا ہے، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ حرف جس کا معنی ہو یا 2 حرف سے کوئی مل کے مرکب بنتا ہو، تو اگر آمدن کہے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر نماز میں کہے اخ اوہ، یعنی ایسے لفظ کسی کو درد ہو رہی ہے یا جسم میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی روکنا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ آخ اوہ ایسے کوئی الفاظ جو بیان کیے جائیں جو منہ سے نکالے جائیں تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح نماز میں دنیا کے لیے گریہ کرنا اور رونے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، گناہ کی معافی یا گناہ کی اپنے سوچ کے رو رہا ہے، قیامت کے دن میں اللہ تیرے سامنے کیا جواب دوں گا، رو رہا ہے، یہ اچھا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ سلام، میں امام شاہ بول رہا ہوں جرمنی سے۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جمعے کی جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ظاہر ہے ادھر شیعہ مسجد ہے کونی سنت وال جماعت کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا نیت کرنی پڑے گی، پیچھے اس امام کے یا کہ کوئی اور؟ دوسرا سوال یہ چھوٹا سا کہ اگر کوئی صورت ایسے ترتیب کے ساتھ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے صورت، یعنی کہ پہلی بعد میں والی پہلی ہو جائے، تو اس میں پھر کیا مسئلہ بنتا ہے؟ مہربانی، شکریہ۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ ایسا ہے کہ ترتیب تو ضروری ہے، الحمد پہلے پڑھنی چاہیے اور دوسری سورہ بعد میں پڑھنی چاہیے، اور دوسری سورہ چھوٹ بھی جائے، بندہ رکوع میں چلا جائے تو نماز صحیح ہے، لیکن سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور رہ گئی بات جب ہم کسی جگہ پہ کسی جو اہل سنت کی جماعت ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اگر وحدت کی خاطر بھی شریک ہوں، تو اگر جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے ساتھ کا تو مطلب یہی ہے کہ یہ جو نماز جماعت برقرار ہے تو جماعت تو امام کے ساتھ ہی ہوتی ہے کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں نماز انہی کے ساتھ ہی میں پڑھ رہا ہوں اور باجماعت پڑھ رہا ہوں، جا کے باجماعت نماز کا ثواب ہو جائے وحدت کی خاطر۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ، ہم 7ویں پوائنٹ پہ جا رہے تھے۔ 7واں پوائنٹ جو ہے جی وہ اچھا، اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر قصد جزیت عمدن یا احتیاطاً الحمد اور سورہ کے کسی حصے یا اذکار نماز کی
تکرار کرے تو کوئی حرج نہیں. مثلا بعض دفعہ آدمی پڑھتا ہے نا تو تکرار ہوتا ہے. چونکہ کہا گیا ہے, بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نماز میں سورہ پڑھنا چاہتے ہیں, جو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کا جز ہے, آیت جو ہے یہ سورہ کا جز ہے, تو جب اگر آپ سورہ انا اعطیناک الکوثر کی نیت کریں گے, آپ کو فوراً پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی میں کون سا سورہ پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ قل هو اللہ پڑھنے لگے ہیں تو اس کا مطلب اب جو بسم اللہ پڑھیں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل هو اللہ احد کی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قل هو اللہ. تو اگر انا اعطیناک پڑھنا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتہ ہو کہ میں کون سا, چونکہ ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ. اچھا, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا تو بسم اللہ پہلے پہ سوچا کہ قل هو اللہ پڑھے گا, اب چینج کر لیا تو پھر بسم اللہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے. جب دوبارہ پڑھے گا بسم اللہ تو کوئی حرج نہیں. یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ تکرار کرتے ہیں آیت کا اس طرح سے یا سورہ آگے پیچھے ہو جائے, ہاں تو وہ اس سے تکرار کرنے سے نماز باطل نہیں ہے. قبلہ ہمارے پاس 5 ہی منٹ رہ گئے ہیں تو میں چاہوں گا. اچھا جی, ہمارا تو ٹائم دیر سے آج سٹارٹ ہوا تھا, ویسے تو ہمارے 10 منٹ رہتے ہیں ابھی. جی مجھے کنٹرول سے آیا ہے حکم کے جناب علی 5 منٹ ہیں آپ کے پاس, تو میں نے کہا قبلہ سے اچھا ایک اور بات کر دوں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ باہر سے آیا اور اس نے آ کے اس کو سلام کیا ہے, تو نماز میں سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو لیکن ایسا ہی ہے کہ اگر وہ کہتا ہے سلام علیکم تو جواب میں بھی کہنا ہے سلام علیکم, آگے جو اضافی ہوتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ کہتا ہے, اگر مثلا کوئی خاتون کہہ دیتی ہے آ کر سلام علیکہ, تو اس کو کہنا بس سلام علیکے, تو یعنی وعلیکم جو ہے نا وہ نہیں لگانا, بس وہ جتنا وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم السلام علیکم, سلام علیکم سلام علیکم, تو یہ کہنا ہے اور یہ جواب دینا. لیکن اگر جواب نہیں دیا, نماز پڑھتا رہا ہے, گناہ گار ہوگا لیکن نماز صحیح ہے. جی ٹھیک, یہ نہیں کہ نماز ہی ختم ہو گئی. جی ٹھیک, نماز صحیح ہے اور وہ چونکہ سلام کا جواب نہیں دیا اس لیے اس کا گناہ گار ہو گیا. لیکن اگر وہ آیا آدمی, پوری جماعت کھڑی ہے, اس میں 100 آدمی ہیں, اس نے جماعت کو سلام کیا ہے, تو اس میں کوئی ایک بھی آدمی جواب دے دے کافی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن کہا گیا ہے کہ جب نمازی پڑھتے ہو تو نہ ہی کہو سلام, لیکن بعض دفعہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو, جی جو ہی بندے دیکھیے مثلا السلام علیکم عادت ہو جائے. جی بسم اللہ. تو واجب ہے کہ نمازی سلام کے جواب کو سلام کی نیت سے کہے, اور دعا کا قصد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ یہ دعائیہ جملہ ہے نا, اللہ تجھے سلامت رکھے, بے شک, تو وہ جواب کی نیت سے کہے. لیکن اگر دعا کی نیت سے بھی ہے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, نماز ہے. جی یعنی خداوند عالم سے اس شخص کے لیے سلامتی چاہے جس نے سلام کیا ہو. اچھا جی, اگر نماز پڑھنے والا سلام کا جواب نہ دے تو وہ گناہ گار ہے, لیکن اس کی نماز صحیح ہے. کسی ایسے شخص کے سلام کا جواب دینا جو مذاکراً تمسخراً کہہ رہا ہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جی اچھا جی, تو اس کے بعد جناب اگلا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے, اور اس امر کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے, اور جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کہے, اور بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو بھی یعنی چھوٹا بڑے کو سلام کرو, یہ عموماً بات ہے. جی, لیکن اگر آ رہا ہے چھوٹا تو یہاں کھڑا ہے, جی, بڑا باہر سے آ رہا ہے تو پھر تو یہ بڑے کو ہی سلام کہنا چاہیے. جی, یعنی اس سے یہ ہے, آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو تک کو سلام کہتے تھے. سبحان اللہ. اور بعض دفعہ تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم پہل کر لیں, سلام کہنے میں نہیں کر سکتے تھے وہ پہلے, یعنی وہ ان سے کہ پہلے سے رسول پاک کہہ دیتے تھے, السلام علیکم کہہ دیتے تھے. تو یہ سلام کرنا جو ہے یہ بھی اسلام کی سنت میں سے ہے, اور یہ اسلام کا سمجھو کیا کہتے ہیں شعار ہے, اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. تو اگر انسان نماز نہ پڑھ رہا ہو تو مستحب ہے کہ سلام کا جواب اس سلام سے بہتر الفاظ میں دے. مثلا اس نے کہا السلام علیکم, جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ اس سے بہتر جواب جو ہے اس کو دیا گیا ہے. 7ویں چیز جو ہے مبطلات نماز میں وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے آواز سے ہنس پڑے, کہکا لگا کے نا
ہنس پڑے نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن اگر مسکرایا ہے ہلکا سا کوئی چیز یاد آ گئی ہے یا نماز سے پہلے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کا خیال آ گیا تو وہ مسکرانے لگا ہے تو اس کو روکنا چاہیے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. کبھی لیکن ہلکا سا مسکرانے سے تو نماز نہیں باطل ہوتی. لیکن اگر اتنا اپنے آپ کو روک رہا ہے کہ چہرہ سرخ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لیے کہا گیا احتیاط یہ دوبارہ نماز پڑھے. اچھا دوبارہ پڑھے جائے. جی اچھا. تو لیکن اگر وہ ہنس پڑا کہہ کر لگا کے تو پھر نماز باطل ہو گئی ہے. پھر دوبارہ نماز اس کو پڑھنی پڑے گی. جی ٹھیک. اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ نماز کے مبطلات میں سے ہے کہ انسان دنیاوی کاموں کے لیے جان بوجھ کر آواز سے یا بغیر آواز کے روئے. نماز میں رونا شروع کیا مثلا ویزا لگ نہیں رہا مثلا استغفر اللہ. ٹھیک ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو روئی جا رہا ہے. ٹھیک ہے وہ نماز رونا ہے تو نماز پڑھ لے پہلے ختم کر لے اب دعا مانگے اب روتا رہے. ٹھیک ہے جی. نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ دنیاوی کاموں کے لیے نہیں رونا چاہیے. ہاں حشر کو یاد کر کے اے اللہ تیرے سامنے کیا جواب دوں گا پھر وہ رونا ہے وہ خوف خدا سے رونا وہ اچھی بات ہے اس کو رونا چاہیے. جی ٹھیک. جی ٹھیک. جی قبلہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ دعائی کلمات اگر ہو جائیں. جی 3 چیزیں رہ گئی ہیں صرف جی اچھا تاکہ یہ ختم ہو جائے. جی بسم اللہ. تو انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں. بسم اللہ. وہ جو 10ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کھانے پینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی لقمہ چبا لیا اور حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر منہ میں بھی کوئی چیز دانتوں میں یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو بھی نہ نگلو. یعنی بعض مجتہد تو کہتے ہیں اگر وہ رہ گئی ہے منہ میں چیز تو اس کو نگل گیا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ریزہ جو رہ جاتا ہے دانتوں میں وہ منہ میں آئے اور اس کو نگل جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہے. ٹھیک. اور اسی طرح پانی پی لیا اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر روزہ سحری کے وقت اس نے نماز پڑھ رہا تھا مستحب جی اور بس اگر وہ پانی اب نہ پیے تو 2 منٹ بعد وقت ختم ہو گیا جی. تو اس صورت میں آغا صاحب کیا فرماتے ہیں یہاں کہ اگر سامنے ہی پڑا ہوا ہے پانی کا گلاس اور وہ اس نے چہرہ ادھر ادھر نہیں بھی جائے گا سیدھا آگا قدم بڑھایا اور پانی کا گلاس پی لیا آ کے پھر دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ صرف روزوں کی حالت میں اگر پیاس کا خطرہ ہو روزہ نہیں نماز سکے گا اور نماز ہی مستحب ہے دوسری واجب نہیں. واجب میں تو نہیں کر سکتا یہ مستحب نماز کی بات ہے. اور اگلا آ گیا جی 11واں وہ یہ ہے کہ مبطلات نماز میں سے 2 رکعتی یا 3 رکعتی نمازوں کی رکعتوں میں شک کرے 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے. جو نماز مغرب کی یا صبح کی اس میں اگر شک ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور آخری چیز جو ہے جی مبطلات نماز میں سے کہ کوئی شخص نماز کا رکن جان بوجھ کر یا بھول کر کم کر دے یا زیادہ کر دے. تو چونکہ اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں اور نہایت ہی مختصر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بحق محمد و آلہ الاطہار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ قبلہ. بہت شکریہ آپ کا محترم ناظرین. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے آپ کالز کرتے ہیں تو اور خوبصورت ہوتا ہے پروگرام. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم. خدا حافظ.